Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हाफिज़ ज़ैन साहब आए हैं। कुछ हम इनसे गुफ्तगू करेंगे आजकल के माशरे पर। आइए बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ जनाब अब्दुल हकीम साहब 7H न्यूज़ के चेयरमैन का कि जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर एक मौका इनायत फरमाया कि आप सबके सामने मैं रूबरू हूँ। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के बाद मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब का। तो आजकल हम ये गुफ्तगू करना चाहेंगे हाफिज़ ज़ैन साहब कि आजकल माशरे में जो लड़कियां शादी होते ही कुछ दिनों में अपने शौहर को लेकर अलग हो जाती हैं और शौहर अपने माँ बाप भाई बहन सब को छोड़कर घर से चला जाता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बड़ा हसास मामला है। ये तकरीबन हैदराबाद में या हिंदुस्तान में 100 में से 98% घरों में तकरीबन यही हो रहा है। चंद एक घर ऐसे हैं जो फैमिली के साथ, अपने जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। ये मसला ये हो रहा है कि जब हम शादी करके जब किसी को घर लाते हैं, एक शौहर अपनी बीवी के साथ जब वक्त गुजारता है तो एक उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से और ना इत्तेफाकियाँ होने की वजह से बीवी शौहर के बारे में यहाँ बातें जो है करना शुरू कर देती हैं। फिर शौहर बीवी के मामलों में जो है दखल अंदाज़ी करता है। तो ये नाइत्तेफाकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि आए दिन जो है अपने सास के ख़िलाफ़ जो है बोलना। ये चंद एक ऐसे हज़रात ख़वातीन हैं जो अपनी सास की शिकायत अपने शौहर से करती हैं। अगर जैसे मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ अपनी सास को अपनी सास के बजाय अपनी माँ समझे, देवर को अपना छोटा भाई समझे, तो ये सारे मसले ही नहीं होंगे। जहाँ तक ये मामला है कि अगर अकेले लेके, शरीयत में बिल्कुल इस चीज़ की भी इजाज़त है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में जो बरकत हासिल है वो अकेले रहने में नहीं है, क्योंकि वहाँ बुज़ुर्गों का हाथ होता है, बुज़ुर्गों का साथ होता है। अगर खुदा न खास्ता, हज़ार बार अल्लाह न करे, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो माँ बाप उसका साथ देते हैं। जबकि अगर हम अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं, तो फिर हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होता। क्या ये इनको दीनी तालीम नहीं होने की वजह से क्या अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या फिर दूसरी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक दीनी तालीम का मसला है तो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जैसा उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारा साथ दिया। जिस तरीक़े से छोटे बच्चे को तुमको जिस तरीक़े से उन्होंने पाला है, तो अब तुम्हारा ये वक्त है, अब तुमको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि अपने माँ बाप के साथ सही ज़िंदगी गुजारो। ये तब हो सकता है जब बेटा अपनी माँ के घर में हो, जब बहू अपने माँ के घर में हो। बहू के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि शौहर के वालिदैन की खिदमत करना, ये बहू के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, मोहब्बत है, मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जहाँ तक हो सके हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। शरीयत में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको ये काम करना है तभी आप जो है इस घर की बहू कहलाएंगी। लेकिन बाज़ हम देखने में आता है कि ख़िदमत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर हमारे ख़वातीन पर, हमारे बच्चियों पर, हमारे बहनों पर इस तरीक़े से जुल्म होता है कि हमारी बच्चियाँ जो है कोई आयशा बनकर वीडियो बनाकर जो है सुसाइड करती है, कोई फ़लाँ बनकर जो है वीडियो बनाकर सुसाइड करती है। ये इसकी वजह से होता है कि वहाँ पर जो है कुरान की तालीम नहीं होती, वहाँ पर बुज़ुर्गों का सही ढंग से जो है साथ नहीं मिलता। उस बीवी को, उस बेटी को, उस बहन को सही ढंग से उसकी रहबरी करने वाला शौहर जो उसका साथ नहीं देता। नहीं, ये लड़कियां ज़री बात पर खुदकुशी भी कर लेती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हराम है। मैं भी और आप भी कई मरतबा बारहा हम जो है हमारे नाजरीन को बताते हैं कि ख़ुदकुशी करना बेहद एक बड़ा जुर्म है, गुनाह है, हराम है। बावजूद उसके हमारी बहनें जो है गलत राह पर जा रही, तो हमको ये देखना है कि ये चीज़ उनको कहाँ से मिल रही है। क्या हम गैर कौमों के तरीक़े को तो नहीं अपना रहे?
کیا ہم غیروں کے طریقے کو تو نہیں اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم اوروں کو جو ہے دیکھ کر ان سے انسپائر تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہمارے زندگی میں دین سے دوری ہو، جب ہمارے گھر میں جو ہے ہماری خواتین نماز کی پابندی نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، ایک صحیح ڈھنگ سے ایک زندگی نہ گزارے، تب شیطان ہمارے دماغ میں، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم جو ہے اس حرام کام کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لڑکیاں تھوڑی سی یعنی کہ غلطی پر، تھوڑی سی ساس سے یا پھر کسی گھر میں کسی سے یعنی کہ دیورانیوں سے، جیٹھانیوں سے کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے، اس پر خودکشی کر لیتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا ایک میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ بہت ہی ایک عجیب ماحول اپنے ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ ذرا اگر کچھ بول دو تو مصیبت، ذرا اگر کچھ بول دو تو پریشانی، کیونکہ بعض چند ایک ایسے خواتین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمام خواتین جو ہے شرمندہ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے تمام گھر میں جو صحیح ڈھنگ سے جو متحرک ہو کر جو ہے ایک زندگی گزارتی ہیں تو ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ نہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی بہو آ گئی سارا بوجھ اس پہ ڈال دیں اور پھر وہ بہو پریشان ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنا کس حد تک ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بعض گھروں میں ایسا بھی ہو رہا ہے، میں خود دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ بہو آ گئی اور ساس جو ہے بری الذمہ ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بھائی اب تو الحمدللہ میں تو جو ہے بچے کی شادی کر دی ہوں تو اب میرے کو جو ہے اس کے متعلق فکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بچے کے متعلق آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن گھر کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ گھر کے بڑے آپ ہیں، تو آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ گھر کو لے کر چلے، نہ کہ اپنے کمرے کو لے کر چلے، گھر کو لے کر چلے نہ کہ اپنے پوشن کو لے کر چلیں، گھر کو لے کر چلیں نہ کہ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے ایک طریقہ اپنے گھر میں اپنائیں کہ آپ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں تو آپ ادھر کے مالک ہیں، ہم جو ہے ادھر کے مالک ہیں، گھر کی پوری ذمہ داری آپ پر، پورا کھانا پکانا رہنا وغیرہ وغیرہ تو بہو کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ ایک انسان جو ہے وہ کرتے کرتے وہ حیدرآباد میں بڑی مشہور کہاوت ہے، چلے سو بیل کو چلانا، تو وہ ایک بیچاری ایک وہ کام کر رہی ہے تو اس کو بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ ہماری دیورانی ہے، ہماری جو ہے جیٹھانی ہے، تو وہ بھی تو کچھ خدمت کرے کہ سارا کام میں ہی کروں۔ یہ چیزیں سن کر وہ اپنے اندر جو ہے اس چیز کو بسا کر جب اگر شکایت کرنا چاہے اپنے شوہر کے سامنے، جب وہ بات رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو شوہر جو ہے ہمارے ماشاء اللہ اتنے اچھے، کچھ ایسے چند ایسے ناظرین کو میں پھر واضح کرنا چاہ رہا ہوں، چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی سپورٹ کر کر بیوی کو جو ہے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ماں باپ کی سپورٹ کر کر بیوی جو ہے، چند ایک ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی سپورٹ کر کے اپنے شوہر کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں، ان کی وجہ سے گھر تباہ ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، نتیجہ یہ ہوتا ہے ماں نے خودکشی کر لی، باپ نے دوسری شادی کر لی، بچے لاوارث ہو گئے۔ یہ معاملہ تب آتا ہے جب ہماری زندگی سے دین دور ہوتا ہے، ہمارے گھروں سے جو ہے اللہ کی رحمت جب دور ہوتی ہے تب یہ معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ آج ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری بہنیں غیر قوموں کے ساتھ، ہمارے بھائی غیر لڑکیوں کے ساتھ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہی میں ایک جگہ میں دیکھا کہ وہ کوئی ایک فلم کا نام ہے کوئی کیرلا اسٹوری، تو وہ کیرلا اسٹوری دیکھنے کے لیے جو ہے چند خواتین، مسلمان خواتین غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو فلم تھیٹر لے کے گئی اور لے کر جا کر یہ ایک میسیج دینا چاہیے کہ نہیں ہم تو ایک ہیں، آپ ایک ہوں گے ٹھیک ہے، آپ برقعے کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھرانے کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کا جو لیبل لگا کے پھر رہے ہیں اس کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے کشمیر فائل سے؟ ہم کو کیا لینا دینا؟ مسلمانوں کا کیا تعلق؟ کیرلا فلم سے مسلمانوں کا کیا تعلق؟ ایک حیدرآباد کے بہت ہی مشہور سیاستدان، انہوں نے 2014 میں اپنی الیکشن اسپیچ میں کہا تھا کہ بیت الخلاء کو ہم ضرورت کے مطابق جاتے ہیں، ضرورت کے مطابق جو ہے کوئی انسان جب ضرورت ہوتی ہے تو بیت الخلاء کو جاتا ہے، تو یہ فلم تھیٹر بیت الخلاء سے کم نہیں ہے، تو بلا ضرورت ہم کیوں وہاں جائیں؟ وہاں ہمارا کیا کم ہے؟ وہاں جانے سے کون سا ہم کو ثواب مل رہا ہے؟ کون سی اللہ کی رحمت برکت وہاں نازل ہو رہی ہے؟ تو یہ اس طریقے کی جو حرکت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آگے ہمارے اولاد کے ساتھ جب ہماری نسل بڑھے گی تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ اور اس سے بدتر واقعہ پیش آئے گا۔ نہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی لڑکیوں پر نظر رکھیں
باہر جا کر کالج کو جانے کے بہانے کیا کر رہی ہیں لڑکیاں آج کل؟ باہر جا کر جو لڑکیاں اپنے کالج کے نام پر ڈگریاں حاصل کرنے کے نام پر، جاب کرنے کے نام پر، خاص طور پہ نیو سٹی میں جو واقعہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو ہم کو اپنانا ہے، تو اور یہ جو اور ایک دوسری چیز جو ہو رہی ہے فریڈم، یہ فریڈم جو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ خواتین کہ ہم کو فریڈم چاہیے، تو یہ فریڈم کے چکر میں جو ہے انسان پوری دنیا سے ایک دم فری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر سے مراد کوئی کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ہم کو بچا کر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے دونوں راستے بتائے دنیا میں، آپ کے اوپر ہے، اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر جانا ہے یا کس طرف جانا ہے، یہ تو ہماری مرضی پہ منحصر ہے۔ لیکن اگر جب ہم اس کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر باپ جو ہے مسلمان، ماں مسلمان، بھائی مسلمان، بہن مسلمان، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے نوجوان بیٹیوں کو، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، ساتھیوں کو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی طرف راغب ہوں، کم سے کم ہم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، میں ہر برے کام تمہارے پاس سے میں چھڑا دوں گا، تم جو حرکتیں کر رہے ہو میں ساری چیزیں تم چھڑا دوں گا، تم بس نمازوں کی پابندی کرو۔ نہیں، ان ماں باپ کے لیے کیا میسج دیں گے آپ جو لڑکیاں غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں کالج جانے کے بہانے، ان کے ماں باپ کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے ان کے ماں باپ کو میرا ایک سمپل میسیج یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا لاسٹ ڈیسٹینیشن، ہمارا آخری مقام، ہمارا آخری گھر قبر ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارا آخری مقام، آخری گھر قبر ہے، اسی طریقے سے ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ہماری گھر کی خواتین کی زندگی جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو ختم جو ہے شوہر کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو چاہیے کہ گھر میں رہے اور جو اس طریقے کی جو حرکتیں ہو رہی ہے تو ان کے ماں باپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹیوں کی کونسلنگ کریں، اپنے گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں جو ذمہ دار ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کو لے کر ان کے بچوں کی کونسلنگ کریں کہ بھائی یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد ان کی شادی کرا دیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے عبدالحکیم صاحب کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے شادیاں کرنے میں اتنی تاخیر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کو فلاں گھوڑے جوڑے میں اتنی رقم چاہیے، فلاں جو ہے فنکشن ہال میں میری شادی ہونی چاہیے، اتنے آئٹمس ہونا چاہیے، کم سے کم 30-35 آئٹم ہونا چاہیے۔ وہ باپ جو ہے زندگی بھر جو ہے ایک کمانے دھمانے میں اپنا وقت گزار دیا، اور یہ جو ہے اس طریقے کی ڈیمانڈ کر کے وہ بچیوں کے دل کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں۔ جب وہ بچی کے خیال آتا ہے کہ میں شادی کروں گی تو کیا حاصل ہوئے گا، میرے باپ کو جو ہے 7 لاکھ 10 لاکھ روپے پے کرنا ہے، اور اس کے بعد شادی کے بعد ذرا کچھ ہوا تو یہ جو ہے مجھے فوراً طلاق دے دیں گے۔ تو کیا پھر یہ اقدام کرنا ضروری ہے؟ پھر یہ ایسا اقدام کرنا غلط نہیں، یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہم کچھ ہماری جو بہنیں جو خودکشی کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، لیکن ان کے ایک مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جب دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ شادی ہو گئی، 1-2 مہینہ ہو گیا، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ مجھے طلاق دے دے گا۔ غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ جو لڑکیاں گھوم رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار تو ماں باپ بھی ہیں، وہ تو لڑکی ہے ہی، اتنے ہی ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ کیوں آپ اس کو اتنی فریڈم دے رہے ہیں؟ کیوں کالج کے نام پر اس کی عزت کا سودا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے ان کی جاب کے نام پر ان کی آخرت کا سودا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کی عزت کے ساتھ ان کے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مت کریے۔ کون سی آفت آ پڑی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بچیوں کو جاب کرنے لگائیں؟ کون سی آفت آ پڑی کہ اتنی ڈگری ملی تو ہی صرف قرآن پڑھائیے، دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، لیکن ایک لمٹ رہتی ہے۔ قرآن پڑھائیے، قرآن سکھائیے، گھر میں اگر بچی کی شادی ہونے والی ہے تو کھانے بنانا سکھائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اپنے شوہر کی
یہ میری بات غور سے وہ لوگ سنیں جن کی شادی ہو چکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت بسانا چاہتی ہے، تو اس کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی کہ اچھے کھانے جب ہماری بیویاں اپنے شوہر کو بنا کر کھلائے گی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پیٹ سے ہو کر راستہ گزرتا ہے، محبت تک دل تک پہنچتا ہے. تو ہمارے بچیوں کو جو ہے ہم سکھانا چاہیے کہ ان کو اچھے کھانا بنانا سکھائیں تو زندگی ہماری گزرے گی. ہمارے بچیاں جو ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر سیلفیاں لینے میں مشہور ہیں، ہمارے بچیاں ریلز بنانے میں مشہور ہیں، برقع پہن کر جو ہے ایک تماشا کرنے پر ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ بیک گراؤنڈ سے وہ کچھ بج رہا ہے وہ بنانے میں مشہور ہیں. تو کہاں گھر گرہستی بنانے کی ان کے اندر سمجھ ہوگی؟ تو یہ اس میں ذمہ دار. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو سمجھیے. یہ آپ کی یہاں سے شادی ہونے کے بعد ایک زندگی شروع ہو رہی ہے اللہ کے واسطے. ویسے ماں باپ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، کیونکہ ان پر نظر رکھیں. ہم کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جو ہے ایک بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ایک بات کہی تھی، وہ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یغفرن العشیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یغفرن العشیر ما رأیتم منک خیرا قطو. یغفرن العشیر ما رأیتم منک خیرا قطو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہے تو شوہر کے ساتھ نافرمانی بھی کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نافرمانی بھی کرتی ہے اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ما رأیتم منک خیرا قطو، تمہارے ساتھ زندگی گزار کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. اور یہ تب کہتی ہے جب 3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے. تو یہ ایک طریقے سے شوہر پر ظلم ہو رہا ہے. چند ایک ایسی خواتین ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کا ڈر اپنے شوہر کو بتاتی ہیں، اپنے والدین کے رسوخ کا ڈر ان کو بتاتی ہیں، اپنے کچھ بھی کوئی مسئلے میں جو ہے ان کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، پولیس کا ڈر دکھاتی ہیں، ڈوری کیس کا ڈر دکھاتی ہیں، شی ٹیم کا ڈر دکھاتی ہیں. وہ بیچارہ مظلوم شوہر، وہ جو مظلوم شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ دب کر ان کی باتوں میں آ کر ہوتا کیا ہے کہ جب اسی طریقے سے زندگی گزرے گی تو پھر اولاد پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اولاد دیکھتی ہے کہ باپ ہمارا ایسے ڈر کے زندگی گزار. نہ ڈرنا اسلام میں ہے، نہ ڈرانا اسلام میں. اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم رکھا، حاکم بنایا. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد کو چاہیے کہ عورت پر ظلم کی انتہا کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عورت سے مرد جو ہے دب کر رہے، یعنی کہ اس کی ساری باتیں سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، وہ ساری زندگی تمہاری کفالت کرتا ہے، ساری زندگی تمہارے بچوں کی کفالت کرتا ہے. اگر غصے میں کچھ بول بھی دے تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے ہمارے گھر کے خواتین کا کہ سن لے، برداشت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ برداشت کرو، صبر کرو، تم اتنی بڑی طاقت بنو گی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہلا سکے گی. تو آج کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ برقعوں میں بیٹھ کر گاڑیوں پر گھوم رہی ہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں بار بار آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرے. میں آئے دن یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے. اس کا انجام یہ ہوگا آخری میں کہ وہ چھوڑ دے گا یا پھر مار دے گا، پھر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. کیوں اتنے پیارے اسلام کو چھوڑ کر ہماری لڑکیاں اس طرف جا رہی ہیں؟ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ سے یہ تمام باتیں کہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم آپ سے بہت بہت معذرت چاہتے ہیں. میں ایک بات آخر میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام امن کا نام ہے، صبر کا نام ہے. اسلام تشدد کا نام اسلام نہیں ہے، آتنکوادی کا نام اسلام نہیں ہے، اور اس طریقے کی حرکت ویڈیو لے کر سوسائڈ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، شانتی پیدا کرنے والا مذہب ہے. جب ہم اس مذہب کے بارے میں سمجھیں گے، پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام امن کا نام ہے. اسلام جو ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرد کو کہ اپنی بیوی پر ظلم کرو، نہ بیوی کو کہتا کہ اپنے مرد کو ڈراؤ. اسلام یہ ہرگز نہیں کرتا، نہ قرآن کہتا ہے، نہ شریعت ہماری کہتی ہے. یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں چند ایک حضرات کی وجہ سے ساری قوم بدنام ہو رہی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو چاہیے کہ پرہیز کریں اور غیر
قوم کے ساتھ جو ہمارے بچیاں گھوم رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا نام کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ ساتھ اسلام کا نام بدنام ہو، مسلمانوں کا نام بدنام ہو، ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں۔ ایسا کام کرنے سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پرہیز کریں، بچیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور تمام ہمارے بہنوں کی، بھائیوں کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کا ہے یہ بٹے اپنے پوتیاں دے ہو کیسا پھر رہے؟ نہیں آپ ہاں برقع اتار کے پھرو، آپ ہاتھوں میں ہاتھاں ڈال لے کے جب سے برج پہ سے غور کر رہا ہوں دیکھو، کل میڈیا پہ آتا کہ دیکھ لو گھر والوں کے ساتھ کی کا ہے یہ بٹے اپنے پوتیاں دے ہو کیسا پھر رہے؟ نہیں آپ ہاں برقع اتار کے پھرو، آپ ہاتھوں میں ہاتھاں ڈال لے کے جب سے برج پہ سے غور کر رہا ہوں دیکھو، کل میڈیا پہ آتا کہ دیکھ لو گھر والوں کے ساتھ۔ مسکان نام ہے سر، میں نے اپنا دھرم پریورتن کیا ہے سر، میں مسلم سے ہندو بنی، میں نے شادی کی، شادی کر کے میں رہتی رہی، 7 مہینے بعد یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گیا مجھے۔ کس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ اپنے پتی کے ساتھ رہ رہی تھی ہردوئی میں، وہاں پہ رہ رہی تھی، تو وہاں پہ جو ہے رہتے رہتے یہ اپنے گھر آتا جاتا رہا، اس کے گھر والوں نے بھڑکایا کہ تم اسے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ چھوڑ کے بھاگ گیا، موبائل اپنا بند کر دیا، اس کے گھر والوں نے یہاں پہ گھر پہ آیا، محلے والوں نے بھی بتایا کہ ہاں گھر پہ آیا، اس کا بڑا بھائی امت وہ چھوڑ کے آیا اس کو، پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آیا ہے، یہ نہیں پتا سر۔ کتنے مہینے سے شادی کر رہے تھے؟ کیسے اس سے آپ کی دوستی؟ سر اس کی بہن رہتی ہے ہردوئی میں، وہاں پہ آنا جانا تھا، تو میری اس کی واٹس ایپ پہ ملاقات ہو گئی، واٹس ایپ پہ بات ہوتی رہی، موبائل پہ بھی بات ہوتی رہی، چیٹنگ وغیرہ سب ہوتی رہی، سارے ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں، تو یہ سب ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے شادی کر لی، 7 مہینے ہو گئے رہتے ہوئے ساتھ میں، اب یہ بھاگ گئے چھوڑ کے، اس کے گھر والے کہہ رہے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، میں دیکھوں کیا کرے گی اکیلے یہ۔ شادی کہاں کی ہے؟ شادی میں نے مندر میں سر کی تھی، آپ ہردوئی مندر میں، بالاجی میں، ہاں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں 4 دن سے پریشان ہوں، یہاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، کہیں کچھ نہیں ہو رہا، سن رہا کوئی، تو گھر میں بھی گھسنے نہیں دے رہے؟ کوئی گھر میں نہیں گھسنے دے، مار کے بھگا دیتے، کہتے گھر میں گھسو تو مار ڈالیں گے ہم جان سے۔ کیا نام تھا آپ کا؟ مسکان، پہلے مشرفینہ نام تھا، مشرفینہ، اب مسکان نام۔ اچھا، جس سے شادی کیے تھے وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ وہ سر پڑھائی کر رہے تھے، ارجن گپتا نام ہے ان کا۔ پڑھائی کا سارا خرچہ کون دیتا تھا؟ سر خرچہ میں کرایہ وغیرہ سب میں ہی دے رہی تھی، 7 مہینے سے میں ہی جاب کر رہی تھی، میں ہی سب کچھ کر رہی تھی، سب کا سارا خرچہ میں اٹھا رہی تھی۔ میں جاب پہ چلی گئی، اتنے میں سارا سامان موبائل پر لے کے بھاگ آیا سب۔ کیا کرتے تھے آپ؟ میں کپڑے کی دکان پہ جاب کرتی ہوں۔ ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اب میں اس کے ساتھ میرا پتی بلوا دو مجھے بھیا، اور کچھ نہیں چاہیے، خالی مجھے میرا پتی بلوا۔ تھانے گئی ہیں آپ؟ تھانے گئے، مہیلا تھانے، یہاں کینڈ تھانے، کوئی سننا تو بھگا دیتے سب۔ विवाद क्यों है, ये नौबत क्यों आई, क्या वजह रही? اس کے گھر والے اس کو بھڑکاتے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس سے تمہیں شاید دہیج نہیں ملا ہے، میں تمہیں دوسری کروا دوں گا، بڑھیا سے بڑھیا کروا دوں گا، وہ دہیج ملے گا تم کو۔ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے ہاں وہ ہندو ہیں، میں مسلم ہوں، تو میں نے دھرم پریورتن کرا لیا تھا اسی کے چکر میں، چلو بھائی ہم دھرم پریورتن کرا کے تمہاری برادری میں آ گئے، اب مجھے اپنی برادری میں کون پوچھے گا، پہلے یہ بتاؤ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔